अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने मसबूक नावल की थर्ड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। इन्होंने सिद्रा की जगह मेरा रिश्ता मांगा। कैन यू बिलीव इट? मैं इतनी शॉकेट हो गई हूँ। ओह गॉड, और इतना अच्छा प्रपोजल है। वो आंटी इतनी लविंग और स्वीट थी ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और पता है इनका बेटा एरोटेक्निकल इंजीनियर है। और तुम मेरी बात सुन रही हो ना या नहीं? इसने फाइल में सफ़े तरतीब से लगाती नादिया का कंधा हिलाया तो वो हाँ 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 बताओ ना, फिर क्या हुआ कहकर फिर से सफ़ों की तरतीब ठीक करने लगी। होना क्या था? ताई अम्मा की तो शक्ल देखने वाली हो गई थी। अच्छा, नादिया बंदिश की किताब के वर्क उलटती कुछ तलाश कर रही थी। वो दोनों कॉलेज की बरामद की सीढ़ियों पे बैठी थी। मखमल से कल की सारी दवा सुना रही थी। ताई ने मुझे फौरन वहाँ से भेज दिया। बेचारी हर चीज सिद्रा की बनाई कहकर पेश कर रही थी, मगर वो आंटी भी बहुत तेज थी। ऐसे फरफच्चे उड़ाए कि ताई कई दिन तक याद। तो मेरी बात नहीं सुन रही नादिया? इसने खफा सी होकर मुंह मोड़ लिया। नहीं नहीं सुन रही हूँ ना। नादिया ने बौखला कर फाइल एक तरफ सीढ़ी पे रखी, मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। अच्छा बताओ ना। तो वो साहब मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मैं 2 घंटे से वक वक कर थक गई हूँ। वो एरोटेक्निकल इंजीनियर है। तुम अगर सुन लेती तो ये सवाल ना करती। तुम अपनी फाइल जोड़ो, मैं जा रही हूँ। वो बैग उठाकर खड़ी हुई तो नादिया भी साथ ही उठी। अरे नाराज तो नहीं हो? नहीं यार, सीरियसली नाराज नहीं हूँ। मुझे याद आया, मुझे अभी मैडम साहब से मिलना था एक काम के लिए। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए आती हूँ। मखमल ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा और मुड़कर चल दी। जब वो तेज तेज सर झुकाए चलती थी तो वो ऊंची पोनी टेल साथ ही इधर उधर झूलती बहुत अच्छी लगती थी। चंद कदम दूर इसने जरा सा मुड़कर देखा। नादिया बहुत आराम और आराम से बैठी अपनी फाइल में कुछ लिख रही थी। वो ताज्जुब से वापस आगे को चलने लगी। कितनी जल्दी नादिया, उसकी चॉकलेट बेस्ट फ्रेंड ने इसकी फीकी मुस्कुराहट के साथ कहे गए आखिरी जुमले पर यकीन कर लिया था। जैसे वो वाकई नाराज नहीं। हल्काना वो थी, मगर घर में अम्मा थी तो कॉलेज में नादिया, जिनसे वो दिल की बात शेयर कर लेती थी, मगर दोनों बेतौजी से सुनती थी। कभी काम में मसरूफ हूँ हाँ कह दिया तो कभी तो सोना ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो सामने वाले बरामद के एक तरह सतून से टेक लगाकर बैठ गई और उदासी से सामने लान के सर सब्जी को देखा। सुनहरी और चमकीली सुबह हर सू बिखरी थी। खास भी टोलियों की सूरत में सफ़ेद यूनिफॉर्म में मुलव्वस लड़कियां बैठी थी। कोई खाने पीने में तो कोई गपशप में मसरूफ थी। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी और वो इनमें मगन थी। क्या यही जिंदगी होती है, या क्या इसकी जिंदगी किसी मुश्किल की जिंदगी किसी और की नहीं थी? इसने आज़ूदगी से सोचा था। क्या मुझे कभी वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी जो मैं चाहती हूँ? बड़ा सा घर, बेतहाशा दौलत, ताकत, सुख, मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर, क्या ये सब मेरे कदमों में एक साथ ढेर हो सकता है? इसने सुकून से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। बंद पलकों पर सुनहरे ख्वाब उतरने लगे। वो एरोटेक्निकल इंजीनियर या फवाद, मैं इनमें से किसी की भी बीवी बन जाऊं तो सब कुछ मेरा हो सकता है। सब कुछ मेरे कदमों में ढेर हो सकता है। बुलंद, हर चीज़ की बुलंदी। जो वो अलिमात कर लेता है वो दुनिया पर राज करता है। कुछ ऐसा हो कि तुम तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगे। माल दौलत तुम पर निछावर हो, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे। और अगर मैं ऐसा कुछ तुम्हें दे दूं तो? इसने झटके से आंखें खोली। एकदम से वो सारी बातें और इससे आफाम लड़की की स्याह चमकीली आंखें से याद आई थी। तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पे राज करो। क्या तुम यही नहीं चाहती? इसने घबरा कर इधर उधर देखा। यूं लगता था वो लड़की अपनी भीड़ भरी आवाज में इसके पास ही बोल रही है। पता नहीं क्या करूं। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक लम्हे को उसने वो किताब इससे मांगने का सोचा, मगर दूसरी पल खौफ का गलबा तारी हो गया। नहीं नहीं, मालूम नहीं कौन सा सफली इल्म है इसके पास। मैं इन कामों में नहीं पड़ूंगी। आगा जान को इल्म हुआ तो टांगे तोड़ देंगे मेरी। वो खुद को सन्निश करती फाइल और बैग संभाले उठ खड़ी हुई। इसे अब इससे आफाम लड़की से कोई बात नहीं करनी थी। बस इसने फैसला कर लिया था। अलबत्ता दिल के किसी छुपे खाने में इस किताब को हासिल करने की ख्वाहिश ने भी बहुत खामोशी से सर उठाना शुरू कर दिया था। इन दोनों मिसरत बहुत खुश रहने लगी थी और वो उनको देख देख कर खुश होती। पता है मखमल बहुत अच्छे लोग हैं। ये नुमान भाई बड़े बलमास इंसान है। इनका बेटा तो बहुत ही खूब रूह है। अल्लाह ने हमारी सुन ली है। वो ज़रूर हम पर रहम करे। वो कभी कभी बैठकर इसको बताने लग जाती तो वो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए
سر چکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندی تھی، سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ مخمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حادی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی لان میں لائی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مدعو کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا بھی چائے دوشگاشتی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹاخ دیا۔ گرم ابلتی ہوئی چائے مخمل کے گھٹنے پر گری۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ کاس پہ جا گرا۔ تم لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ زہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ ہاں، سدرا یکدم چلانے لگی تھی۔ ممی ممی، اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی نا میری بیٹی، تو ہم نہ کر۔ اور اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شاکر سی تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی۔ انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ مخمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی، چپی سادھ لی تھی۔ شاید اس بات پہ اب مخمل کو ہونے والی سرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا، مگر آج میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا۔ مخمل کی کون سی شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی پھر ہی مخمل کا سوچیں گے۔ چاہے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم سیٹ کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ کچن کے دروازے پہ دھواں چہرے لیا کھڑی مخمل پہ بس ایک استحمیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پہ انہوں نے الٹی برچھی پھیر دی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ کیوں، مگر وہ رات دیر تک برآمد کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہارٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ وہ اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنی دائی تھی، جتنے یہ سب لوگ تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کے سب کو مار دے اور آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان کے گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی اب وہ چلی بھی جائے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ بس اسے ایک دفعہ وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمپٹیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا۔ بھلا کر کے جو حالات ہوں، اس نے 5th سے FSc تک ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ FSc پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو BSc میتھس میں ایڈمیشن لے لی اور اسے امید تھی اب بھی وہ ٹاپ کرے گی۔ اگر اسکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اسے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلط تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی! وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، فواد کا چھوٹا اور ناکار آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے کھو رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گربان، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈار تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ مخمل ہر موقع احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کا سامنا نہ ہو، کہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک قدم اوپر اسٹیپ پہ چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹی۔ کچھ بھی نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ ہنا! وسیم نے تذکر میں سر جھٹکا۔
چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر بیریکیڈ کی طرف چل دیا۔ وہ بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پہ بیٹھی کہ اکیلی بیٹھی محترم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے، رات بھر کے رونے کی بحث اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی؟ صرف اس لیے کہ مخمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی، تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائے۔ مگر یہ معلوم اسے بھی نہیں تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی۔ حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کے رو سکتی۔ نہیں، اسے کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ باندھی ریسٹ واچ دیکھتی، لمحے سرکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے اور نیلاٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس پہ سوار ہوئی۔ سارا راستہ خاموش سی گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سرائی ماندہ سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر محترم سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا تھا۔ مخمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں۔ یو نو کیٹ وومن۔ نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ مخمل نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکا کر اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور پورے بال گردن پر گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیئر۔ نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل دائی اماں کے جواب والی بات بتانی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے مخمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب مخمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے مخمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز کٹ، اسمارٹ لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی، جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھی، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو مخمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسا توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی۔ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ دائی اماں کی بات تھی شاید؟ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا۔ میں چلتی ہوں، ذرا کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی مفصل سے گزرے۔ پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ، وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا۔ پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور اسے بینچ پہ بیٹھا دیکھا تو یکدم ایک غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز سے چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں الکانہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسری طرف تمہاری طرف کھینچا چلا ہے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں مری تمہارے مدد کے بغیر۔ دیکھ لو، میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی
مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈیکیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تو میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہوں۔ میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں بیچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنی ہوگی، تب میں تمہیں فوراً یہ تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، جب تک ہوگی تو اس کتاب کے پیچھے ہوگی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارا تھکنے کا انتظار ہے۔ تمہاری بس آ گئی ہے۔ اس وقت وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یوں ہی سوچتی رہی کہ اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گیا تھا، کیوں اس نے اس پر اتنا غصہ کیا، وہ کیا لگتی تھی اس کی، اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اس کا غصے کس بات کا تھا۔ یوں انجان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک مخمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ نے اسے پورے دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجہ سے نپٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی۔ پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کا بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچھ پہ لگاتا رہا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں مگر مجال ہے یہ جو مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پینڈنگ بنائی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، میں نے دے آؤں۔ میں نے خود کہا خود ہی دے آؤ ماموں، یہ تو جان ہے میری بچی کی۔ وہ سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب صاحب کے ہموار اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا۔ فواد تو نہ نظر آیا، مگر مخمل پر نگاہ پڑی تو چہرے پر ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا استثنائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لٹو ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہوتی ہے۔ میری بھابھی کا جگر ہے جو مفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھے ہے، ورنہ میں ہوتی نہ انہیں۔ اس کی مسکراہٹ تباہ گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو، سو بگڑ کر کہتی بڑے صفحے پہ بیٹھی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس میں 2 ڈونگی رکھی تھی چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بال صاف نظر آتے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی اور اس کی طرح شاید ذرا قبول صورت لگ جاتی اگر وہ گہرا مسکارا اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں ممانی جان؟ وہ رکھ کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگامہ شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ مخمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ مخمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرت تعجب سے ماں کو دیکھا۔ دے فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے، پھپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھ گئے۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھپھو نے بے چینی سے کھڑے دیکھے، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب طائی کے بالکل مقابلے صفحے پر مہذب سی بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو؟ طائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، اندازے میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں، ان پر بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بن بناتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کی اطور خوب سمجھتی تھی۔ یہ پینٹنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو؟ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ وہی جینس کرتا، گردن میں مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ اچھا آپ تو اس روز اپنی مائی سلمیٰ سے پینٹنگ بنوا رہی تھی، وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی نا آپ کو نہ فائقہ باجی کو پینٹنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنالٹی سیکھی ہے آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑتی۔ پھپھو چمک کر بولی۔ طائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پر البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری مخمل؟ یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔